नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जान चुके हैं कि पाकिस्तान की अक्सर सियासी जमातें बल्कि सारी की सारी ही अपोजिशन की जमातें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और इंतखाबी इस्तिलाहात की मुखालफत कर रही हैं। उन इंतखाबी इस्तिलाहात की जिनकी मुखालफत के बावजूद गुज़श्ता दिन मुश्तरका जो सेशन हुआ पाकिस्तान की पार्लियामेंट का, वहाँ वो बिल जो 4 बिल्स का ताल्लुक जो था वो इंतखाबी इस्तिलाहात से था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट से था, वो वहाँ पे पास हो गए। हम इसकी आज तारीख देखते हैं। आज के दिन में अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अब ये कह दिया है कि इलेक्शन का फ्रॉड और इलेक्शन की रिगिंग सिर्फ उस वक्त रुख रखेगी जब इलेक्शन चोरी करने को आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी या ट्रीजन में शामिल किया जाएगा। क्या कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी? यहाँ इलेक्शन चोरी होते हैं, यहाँ इस्लाह तो ये चाहिए कि उस चोरी को कैसे रोका जाए, और उसका वाहिद तरीका है कि आइन में तरमीम कर दें और लिख दें कि जो भी इलेक्शन चोरी करेगा उस पर आर्टिकल 6 का इनकाद होगा। EVM लगा लें, जो मर्जी दुनिया की चीज़ कर लें, चोरी तो चोरी होगी। EVM से तो सबूत भी सारा मिट जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब चाहते हैं कि इलेक्शन की चोरी को आर्टिकल 6 के तहत उसका ट्रायल होना चाहिए, यानी ट्रीजन हो, यानी सजाए मौत हो। लेकिन पहला मसला तो यह है कि पाकिस्तान में साबित आप कैसे करेंगे कि इलेक्शन चोरी हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के लिए मैं छोड़े चला जाता हूँ। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहानी पीछे की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ साहब ने 3 जुलाई 2018 को इलेक्शन के हवाले से, रेगिंग के हवाले से क्या कहा था? पाकिस्तान में एक प्री पोल धांधली का जो एक सिलसिला चल पड़ा है, ये बहुत ख़तरनाक खेल है, और जो भी इस ख़तरनाक खेल को खेल रहे हैं वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि इलेक्शन रिग हुए हैं, तो जरदारी साहब का भी ख्याल है कि इलेक्शन रिग हुए हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन रिग होते रहे। जरदारी साहब का क्या कहना था? ये 2017 का मैं आपको टुकड़ा सुना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी शिकस्त नहीं खाई और पंजाब से कभी शिकस्त नहीं खाई। हमेशा RO इलेक्शन से ज़रूर हमने शिकस्त खाई है। RO इलेक्शन ज़रूर हुए हैं। ना सिर्फ ये कि तमाम जमातें समझती हैं कि दूसरी जमातों ने उनके खिलाफ इंतखाबात को रिग किया है, बल्कि ओवरसीज़ वोट के ऊपर भी तमाम जमातों की पोजीशन जो है उसमें मुसलसल तब्दीली होती रही है। इस वक्त ऐसा लगता है कि इमरान खान को ओवरसीज़ वोट्स दिलाने का बहुत शौक है, क्योंकि इमरान खान का अगर आप ट्वीट देखें जो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता हूं कि PTI विल फाइट टू द लास्ट बॉल टू गेट द राइट फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज टू वोट एंड वी विल फाइंड अ वे सो दे कैन वोट। ये है 26 नवंबर 15। लेकिन कि उसके बाद भी उन्होंने दर्जनों ट्वीट किए हैं, दर्जनों स्टेटमेंट दिए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज के हवाले से। लगता यही है कि इमरान खान को चाहिए ओवरसीज़ का वोट। लेकिन ठहरिए, ज़रा रुकेंगे। 2013 का मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं, Supreme Court to punish the overseas voting obstructors could have happened long time ago. Overseas Pakistanis should be able to vote. यानी शहबाज शरीफ साहब मुतालबा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो भी ओवरसीज़ वोट का रास्ता रोकेगा उसको सुप्रीम कोर्ट को सज़ा देनी चाहिए। लेकिन शायद आप हैरान हो जाएं कि ओवरसीज़ वोट की तारीफ़ करने वालों में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी शामिल हैं, जो 8 अक्टूबर 2012 को फरमाती हैं, PML in chief नवाज शरीफ advocates voting rights for overseas Pakistanis saying these are the people who have served Pakistan with their blood and sweat। किसकी बात को हम सच माने, किसकी बात को हम सच ना माने? मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग समरी टेबल है जो बताता है कि दुनिया में किस तरह से लेट 90s के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आगाज़ हुआ। अर्जेंटीना ने 2009 में किया, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 2001 से ओवरसीज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का आगाज़ कर रखा है। बेल्जियम ने 1999 में आगाज़ किया। ब्राज़ील ने 1996 में किया। एस्टोनिया ने 2005 में किया। 2004 में हिंदुस्तान ने किया और आयरलैंड ने 2002 में किया। जिन कंट्रीज़ ने करके छोड़ दिया उसमें जर्मनी है, उसमें गालिबन कनाडा भी है, जिन्होंने इसको शायद ट्रायल किया लेकिन उसके बाद उसे एबेंडन कर दिया। लेकिन बहुत से मुल्क इसको अभी भी करते हैं। अब इशू सकत है क्या, जो कल से एक इशू शुरू हो गया है जिसमें कि अब अपोजिशन ने कमेटी मुकर्रर कर दी है। उनका ये फैसला है कि जो इस्तिलाहात की गई हैं उसका रास्ता रोकने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। मुझे इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मेरे साथ जनाब सेनेटर फैसल वाड़ा साहब, जिससे पहले फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं वाटर रिसोर्स के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोमिनेंट और बहुत ही वोकल, बहुत ही आर्टिकुलेट स्पोक्स पर्सन हैं, मेरे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर वाजा। मुझे उम्मीद है कि ज्वाइन कर सकेंगे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। उन्होंने पहले हमें स्टूडियो में ज्वाइन करना था लेकिन फिर कहा टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमें ज्वाइन कर सकेंगे टेलीफोन पे। कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं
MNA ہے NA 249 کراچی سے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو آل مائی گیسٹ ونس اگین. قادر منتخب صاحب پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جھگڑا یہ ہر دفعہ کیوں ہو جاتا ہے؟ میں پہلے اس سے پہلے کہ الیکشن کل بھی آپ کو وہاں اسپیکر نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے کہا کہ نہیں آئیں گے آپ واپس. بہت پہلے بھی آپ کا محترمہ وہ ان کے ساتھ بھی ہوا تھا فردوس راج. کیا وجہ ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے آپ کا؟ پتہ نہیں، میرے خیال میں PTI والوں کو زیادہ غصہ ہے مجھ پر. اچھا، کل بھی PTI کے ساتھ تھا؟ میں حوالہ دے دیتا ہوں، PTI کے ساتھ ہی تھا. اسپیکر صاحب کو اسمبلی کے اندر مجید نیازی صاحب کی بلاول بھٹو صاحب کے بارے میں گالی گلوچ شاید سنائی نہیں دیا. شیرین کیا ہے، شیرین مزاری صاحبہ کا سیٹیاں نظر نہیں آئی اور سیٹیاں نظر نہیں آئی. وہ سیٹی ماسک کے اندر سیٹی تھی اس کے، ٹھیک ہے. اچھا، پرویز خٹک کی وہ جو کاغذ کی سیٹیاں نہیں مارتی انگلی ڈال کے، اس کو بھی چھوڑیا. اور شاید خاقان عباسی صاحب کی وہ بات بھی اس کو شاید سنائی دی کہ میں جوتا اتار کے تیرے سر پہ ماروں گا. شاید خاقان عباسی، ہاں، اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے اسپیکر کو، اسی اسپیکر کو. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا غیرت مند اسپیکر ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے ایسا میرا ایسا کیا تھا، جو اسمبلی کا جو ایک اصول بنا ہوا ہے کہ جو تینوں بڑے ہیں بڑی پارٹی کا، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور مولانا اسد صاحب، اب یہاں پہ یہی امید تھی کہ ان دونوں کو موقع دیا جائے گا، حکومت کے نمائندوں کو بھی، تاکہ یہ ایک پہلے جو بھی مدعا ہے اس EVM کا یا جو بھی جوائنٹ سیشن کے حوالے سے، یہ اپنا مدعا بیان کرے عوام کے سامنے. شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر ختم کی ہے تو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ رول آف بزنس کی طرف اسپیکر چلے گئے. ہم نے احتجاج کیا کہ جناب آپ باقی جو دو ہے ان کو بھی 2-4 منٹ دے دیں. نہیں، پورا اپوزیشن کھڑی ہو گئی اور اسپیکر کی ڈائس کی طرف اور آگے پیچھے کھڑے ہو گئے اور احتجاج کر رہے تھے، جبکہ بابا راوان صاحب بل پیش کر رہے تھے. تو ہم نے کیا گناہ کیا جب ہم نے احتجاج کیا ہے؟ اور پھر کل میرے ساتھ علی احمد خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے چینل پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے خلاف تعدیبی کارروائی ہونی چاہیے. میں نے کل بھی ویلکم کیا، اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ اسپیکر جو ہے نا وہ کسٹوڈین ہے ہاؤس کا، یہ مجھے ایک گالی گلوچ کا، ایک مجھے اس طرح کوئی فوٹیج، کوئی تصویر، کوئی ویڈیو دکھا دے جو میں نے مس بیہیو کیے، جبکہ اسپیکر خود جو حرکتیں کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے. اگر میں نے احتجاج کیا کہ میرے چیئرمین کو اسپیچ دیا جائے، اس کا سزا یہ ہے کہ وہ مجھے باہر پھینکوا رہے تھے، وہ میری ممبرشپ سسپینڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو میں تو کل بھی ویلکم کیا، آئندہ بھی کروں گا. اور یہ محتسب اسپیکر ہے، یہ تعصب سے برا اسپیکر ہے. 5 منٹ ہمیں نہیں دیتے ہیں اور حکومت کے نمائندوں کو آدھا گھنٹہ. بس اب یہی رک جائے. ٹھیک ہے، یہ کل سے اپوزیشن کی کہہ رہی ہے کہ جو پورا کا پورا ووٹ ہوا ہے یہ دراصل اسپیکر صاحب نے اس کو غیر قانونی طور پہ کیا، اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں یہ جو رولز ہیں ووٹ کروانے کے مشترکہ اجلاس کے وہ یہ نہیں ہے. وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں 342 + 100 وٹ ایور اتنے، اور 222 بننے چاہیے تھے 221 پہ. اسپیکر صاحب نے اس کو کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اللہ کی بڑی مہربانی رہی، کرم رہا اللہ کا کہ وہ 100 ہوا، 122 ہوا، 130 ہوا، 105 ہوا، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ان کے 10 گنا زیادہ اکٹھے ہو جائیں، یہ اسلام آباد آ جائیں، یہ PDM کے جھنڈے کے نیچے جائیں، اس کے نیچے سلپ ہو جائیں، وہ ایک کے پاس جائیں، وہ دوسرے کے پاس. جو ہم نے کرنا ہوتا ہے نا وہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کر کے دکھاتے ہیں، اور ہم نے کر کے دکھایا اللہ کی مہربانی سے. دس از اے سلیپ آن دی اپوزیشن، کلیکٹیو اپوزیشن. تو کہہ رہے ہیں آپ نے کلینڈسٹائن طریقے سے مینیج چلاکی کر لی. ہم چلاک ہیں. ابھی پہلے کہہ رہے تھے ہم بدھو ہیں، اب کہنے چلاک ہیں. پہلے کہہ رہے تھے ہم برے ہیں، اب کہیں گے اچھے ہیں. ہم کیرٹ اینڈ سٹک کے ساتھ کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہمارا جو مقصد تھا وہ ہم نے اچیو کیا، اور یہ مقصد میرا اچیو نہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی میں، اپوزیشن کہتی ہے کہ میں چیمپئن ہوں، میرے ووٹ. رضائی صاحب کہتے ہیں آرو کا الیکشن تھا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ الیکشن رگڈ ہے، ہم جعلی حکومت ہے. ایک مثال میں ایک ڈیبیٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا، تو ان کو تو سب سے پہلے کودنا چاہیے تھا کہ جی ہمارے ووٹ آپ سے 10 گنا زیادہ ہیں. ایسا سسٹم لائیں جس میں ہم بتا سکیں کہ آپ جھوٹے ہیں اور ہم سچے ہیں. لیکن یہ پیچھے بھاگ گئے. اوورسیز صاحب اپنی فورن اکانومی کو اور فورن اکاؤنٹس کو کے لیے تو آپ فورن ان کے پاس بھاگتے ہیں. اوورسیز کے پاس، اوورسیز کو آپ سرمایہ کہتے ہیں پاکستان کا، کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن اوورسیز کو آپ رائٹ نہیں دے رہے. اچھا، اوورسیز کا ڈر کیا ہے؟ اوورسیز میں میجورٹی یا پڑھے لکھے ہیں یا وہاں جا کے سسٹم سمجھ گئے، بیرون ملک کام کر کے ان کے ریت و روایت. کل شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اوورسیز کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. ایک اوورسیز وہ ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں مشرق وسطیٰ میں محنت مزدوری کر کے اپنے خاندانوں کو پیسے پہنچاتے ہیں. ایک بات کاٹ دیں، دوسرے وہ ہیں جو امریکہ برطانیہ میں سیٹلڈ ہیں. کنفیوژن ہے. میرا سوال ہے کہ آپ کس کو دیا؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے، میں اس کو بھی چھوڑ دیا ہوں. جو ہماری یہاں کی لیڈرشپ ہے اپوزیشن، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے، ٹھیک ہے،
پیپلز پارٹی کو اس چیز میں مائنس کر دیں, ورنہ نون لیگ کی اگر آپ بات کریں تو بچے باہر, ٹھیک, پراپرٹیاں باہر, ہاں, پاسپورٹ باہر, ہر چیز اوورسیز, لیکن حکومت پاکستان کے اس کا جواب لے لیتے ہیں میاں جاوید. ایک دوسرا, ساری کمائی ادھر, انویسٹمنٹ ملک کے باہر, یہاں وزیر اعظم وہاں بھیک مانگ رہے ہیں کہ جی ججز کے وہ لے لے کے پھر ایفیڈیوٹ کے بھائی مجھے ایکسٹینشن دے دو. میاں جاوید لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ممبر پارلیمنٹ ہیں, کئی دفعہ ممبر پارلیمنٹ ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی اور انفارمیشن براڈ کاسٹ کے ممبر ہیں, وائس پریزیڈنٹ ہیں PMLN کے. میاں جاوید لطیف صاحب, صبح سے میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں کہ آپ کی جماعت کو اور آپ لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ PTI نے نواز شریف صاحب کو بھی اور اسحاق ڈار صاحب کو بھی اور سب کو ووٹ کا حق دلا دیا ہے جو باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی. ان کا نہیں ہو سکے گا نا سر, ان کا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے نا, پورا کہا کریں نا نواز شریف کا تو پاسپورٹ ہی نہیں ہے, وہ تو اشتہاری اور مفرور ہے. آپ کی اس بات سے اختلاف ہے جی جی کہ ہم باہر نہیں رہتے, دلوں میں رہتے ہیں آپ. اور دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گا, نہیں باہر نہیں رہتے, اب نواز شریف صاحب تو باہر رہ کے دلوں میں رہتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. بات سن, ان کو بولنے تو تھے نا میاں جاوید. میاں صاحب ادھر آئے نا, آپ وہاں کہاں فون پہ چلے گئے ہیں؟ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ فون پہ کیوں چلے گئے, آپ اسٹوڈیو میں کیوں نہیں آئے؟ فیصل صاحب معاف کر دو سر, میں جی معاف کر دیا, غلطی ہوگی سر, میں آئندہ نہیں کہوں گا آپ. میں گزارش یہ کر رہا ہوں سر, دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ زیادتی ہے یہ کہنا ہے کہ جن نواز شریف یا ڈاکٹر وہ اسحاق ڈار باہر ہیں. گزارش اتنی ہے کہ ایک تو انشاءاللہ دسمبر میں آپ دیکھیں گے پاکستانی ہوں گے. اچھا, دوسرا میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی قانون بنے, کوئی بھی آئین میں ترمیم ہو, کنسنسس سے ہو تو اس کا احترام بھی ہوتا ہے, اس کو مقدس جانا جاتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ 1993 کا جو آئین بنا اس کو آج تک تمام لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اس کو مانتے ہیں بلکہ احترام بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے. 18ویں ترمیم تھی. اب آ جائیں, اگر آپ آئین کو بلڈوز کریں قانون بنا کے, تو میری تو سمجھ سے باہر ہے پاکستان کی ہسٹری میں یا دنیا میں جہاں کہیں کوئی آئین ہے جس ریاست میں, کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سادہ اکثریت سے قانون بنا لیں اور آئین کو بلڈوز کر دیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ آپ ضد کیوں ہیں کہ ہر حال میں الیکٹرانک مشین لے کر آنی. ہم نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ڈاکٹر صاحب نواز شریف کے دور میں, اور اس کے 117 اجلاس ہوئے, 117 میٹنگ ہوئی اس کمیٹی کی, اور وہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں PTI اس وقت کنٹینر پر چڑھی ہوئی تھی, مگر ہم اس کے باوجود بھی اس کا انتظار کرتے تھے. جب وہ کنٹینر سے اترتے تھے تو وہ کمیٹی کا حصہ بنتے تھے. جو قانون پاس کیا انہوں نے متفقہ پیپلز پارٹی, PTI, JUI, جماعت اسلامی اور مسلم لیگ نے کیا. اب انہوں نے جو کمیٹی بنائی 3 اجلاس اب تک ہوئے ہیں کل. مجھے یہ بتائیں کہ جو قانون بنایا ہی بدنیتی کی بنیاد پر جائے اس پر عمل کیسے ہوگا؟ صحیح. اس کو کون مقدس جانے گا, اس کا کون احترام کرے گا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قانون بن گیا لیکن آپ اس کے خلاف اس سپریم کورٹ میں جائیں گے, یہ کہہ رہے ہیں آپ, اس کا راستہ روکیں گے؟ اب آ جائیں, ایک سیکنڈ, اب آ جائیں, کوئی بھی سادہ اکثریت سے قانون بنایا جا سکتا ہے, یہ بات درست ہے, مگر کل جو کچھ ہوا آپ وہ نمبر شو کر رہے ہیں جو نمبر آپ کے پاس تھے نہیں. آپ نے جوائنٹ سیشن میں 221 نہیں تھے ان کے پاس, 222 شو کرنے ہیں, دین آپ کر سکتے ہیں قانون سازی, مگر آپ کے پاس تو 221 بھی نہیں تھے جو آپ اناؤنس کر رہے تھے. ہم بار بار انڈے خریدتے ہیں, ان کو کیا میتھمیٹکس کا پتہ ہے, ریکاؤنٹنگ کروانے مگر کوئی کرنے کو یہ تیار. یہ کہہ رہے ہیں میتھس کا نہیں پتا آپ کو. میاں جان لطیف صاحب, آپ لوگ کلو کے حساب سے انڈے خریدتے ہیں جو ڈزن کے حساب سے خریدنے چاہیے. اب آپ میتھس کی اور میتھمیٹکس کی بات کریں, چھوڑیں نا میاں صاحب, جیسے حکومت چل رہی تھی ویسے اب آگے چلے گی نہیں نا, آگے بھی ہم ہیں اور پیچھے بھی ہم ہیں, اب کیا کریں میرے بھائی. نہیں میری حد سن لیں, فیصل تو چھوٹے بھائی ہیں, یہ جو بھی کہیں گے میں ان کا
احترام کرتا ہوں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کا. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ کل جو کچھ اسمبلی کے اندر دیکھا لوگوں نے کھلی آنکھوں نے, وہ تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. یقیناً ہم اس کو چیلنج کریں گے. اچھا, اس پہ تو مزید بات کرتے ہیں میاں صاحب, لیکن آپ نے ایک بڑی پتے کی بات کی ہے, اور آپ پاکستان میں اور پی ایم ایل این میں واحد بندے ہیں جو ٹیلی ویژن کے اوپر پبلک سپیس میں یہ بات کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ دسمبر میں انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب یہاں ہوں گے. باقی لوگ بھی دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں کہ بات چیت جاری ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ایلچی جا رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. ابھی جب وہ کورٹ یہ جو اس کی سٹیٹمنٹ آئی ہے رانا شمیم صاحب کی, اس کے بعد بھی یہی تاثر رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن آپ واحد بندہ ہیں پی ایم ایل این کا جو ٹی وی پہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دسمبر میں واپس آ جائیں گے. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے جو باقیوں کو نہیں پتا؟ نہیں, مجھے جو نظر آ رہا ہے وہی پاکستانی قوم کو نظر آ رہا ہے, وہ آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آج پاکستان کی معیشت کا حال, آج آپ دیکھیں پاکستان کے اندر مہنگائی کا حال, بے روزگاری کا حال, اور یہ اگلے دنوں میں اور بڑھے گی. آپ مجھے یہ نہیں, تو آپ کے پاس کوئی حل ہے اس کا؟ یقیناً اس سے پہلے حل تھا تو کنٹرول تھا مہنگائی. نہیں, اب آپ کوئی حل دیں گے کہ تو ہم آپ پہ ٹرسٹ کریں گے نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, یہ ہمارا حل ہے, جیسے مغرب میں جماعتیں کہتی ہیں ہم آ کے یہ کریں گے. آپ آ کے کیا کریں گے جس سے مہنگائی ٹھیک ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ کم از کم ان کی طرح بڑھ کے مار کے کہ ہم 3 دنوں میں, 90 دنوں میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں ہم جو ہے کرپشن بھی ختم کر دیں گے, لوگوں کو فری کھانا دینا شروع کر دیں گے, باہر سے لوگ نوکریاں لینے کے لیے پاکستان آ جائیں گے. یہ ہم نہیں کہہ رہے, مگر یہ ہم ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے روز آئے روز, یہ کم از کم ہم کنٹرول انشاءاللہ تعالی نہ صرف کر لیں گے بلکہ ہم نے کر کے دکھایا ہوا ہے. اور میں یہ عرض کروں, پیپلز پارٹی سے ہمارا 1000 اختلاف ہے, ہم نظریاتی طور پہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں, کل کو بھی ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے, مگر پیپلز پارٹی کا دور بھی آپ دیکھ لیں, کیا اس سے برا دور تھا یا پیپلز پارٹی کو لے آتے ہیں نا اس میں مندو خیل صاحب, وہ چلے انہوں نے آپ کی تعریف بھی کر دی ہے کہ بھئی وہ آپ ایک نظریاتی اختلاف ضرور, لیکن آپ دونوں جماعتوں کے پاس پی ایم ایل این اور دونوں آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, مار ڈالا, آٹے کی قیمت دیکھیں, ٹماٹر کی قیمت دیکھیں, گھی کی قیمت دیکھیں, شوگر کی قیمت دیکھیں. وہ سٹیپس تو آپ کو دینے پڑیں گے نا کہ یہ 4 یا 5 یا 6 سٹیپس ہیں جس کے ذریعے ہم قیمتوں کو نیچے لے کر آئیں گے, ہم آئی ایم ایف سے کیسے ڈیل کریں گے, ہم امریکہ سے کیسے ڈیل کریں گے, یہ آپ کو بتانا پڑے گا نا کہ ہم آئی ایم ایف کی کیا بات نہیں مانیں گے. جیسے آئی ایم ایف نے کو کہا 170 روپے کو جانے دو, انہوں نے جانے دیا. آئی ایم ایف ان کو کہہ رہا ہے ٹیکسز بڑھائیں, یوٹیلیٹیز پہ یہ بڑھا رہے ہیں, آپ کیا کریں گے, ریفیوز کر دیں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ نیازی صاحب یہ فرماتے تھے کہ پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے دور میں 5000 یا 10,000 ارب یہ قرض لے چکے, اور اگر میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں تو میں خودکشی کو ترجیح دوں گا. خودکشی آرام ہے, میں اس کو مشورہ نہیں دوں گا. آپ کو پتہ ہے ابھی 17,950 ارب ابھی تک لے چکے, اور آئی ایم ایف کے سامنے جولی پچھلے قرضے واپس کرنے کے لیے. یہ پہلے نہیں پتا تھا. یہ جو 126 دن کے دھرنے میں 3 مہینے میں نیا پاکستان بنانا تھا, $1,000 اس کی بھی بنانا تھا, ایک اس کی, وہ کدھر گئی وہ بات ہے. اور وہ جو 200 معاشی ٹیم تھی جس کا سرغنہ ارسطو ان کا چائنا کا اسد عمر صاحب تھے, سب سے پہلے تو وہ فیل ہو گئے پہلے 6 مہینے میں. اس کے بعد اسی پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو لانا پڑا, پھر 1 ہفتے کے لیے حماد اظہر اپنے کو آزمایا, وہ ناکام ہو گئے, پھر واپس شوکت ترین پیپلز پارٹی کے دور کو تو ہمایا تھوڑا, وہ جو بھی ہے ایک ہفتے کے لیے ٹرائل تو کر لیے کہ اس کے بعد خارجہ پالیسی کون چلا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا وزیر. مجھے وہ بتاؤ, ان کے سارے وزیر خارجہ پالیسی چلا رہا ہے, دیکھیں تو یہ پیپلز پارٹی کا نہیں تھا. شاہ محمود قریشی کو میں نے کہا ان کی جو معاشی ٹیم, ان کی جو سارے ارسطو, وہ کدھر گئے, میرا یہ سوال ہے. اب سوال یہ, اب سوال سن لے بڑے دیکھو 2-4 سمجھنے والوں میں, جب 3 مہینے میں اس نے اعلان کیا میں پیپلز پارٹی کے دور کو بھی چھوڑتا ہوں جو سے زیادہ سستا آلات ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں چینی 50-55 روپے تھی, ان کو تو چاہیے 3 مہینے میں اس کو 25 روپے پہ لاتے. 25 روپے تو چھوڑیے, اس 50-55 کو مینٹین نہیں کر پائے. بریک لے لوں, ٹھیک ہے, 165 روپے تک چلے گئے. اچھا, اور کون, وہ کہتے ہیں 90 اور کون, وہ چھوڑے, وہ جو بھی ہے ان کا 90 کدھر ہے, 90 ذرا ہمیں بھی دکان بتا دے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, وہی چینی چور, آٹا چور, وہ تو بریک لے لوں. اور بریک کے بعد فیصل صاحب سے سمجھتے ہیں, جناب فیصل واڑا صاحب سے, کہ کیا کریں گے یہ جو کچھ اپوزیشن کہہ رہی آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जनाब फैसल वाडा साहब, एक चीज़ जो है वो दफन होने को नहीं हो पा रही है। बार बार अपोजिशन कहती है कि उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर एतमाद नहीं है। उनको ये शक है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी तरह से इंटरनेट से जुड़ जाएगी, उसके रिजल्ट्स को कंट्रोल कर लिया जाएगा, या आपकी हुकूमत का कोई साजिश है, या इदारे कुछ कर देंगे, या कोई बैरूनी ताकत कुछ कर देगी। उनको शक है ये, आप उनको एतमाद दिला नहीं पा रहे। अच्छा, कि आपका कोई गलत इरादा है नहीं। डॉक्टर साहब देखिए, लॉजिकल बात करते हैं। डिजिटल पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान के तहत अकाउंट्स खुल रहे हैं, इसी मैकेनिज्म पे खुल रहे हैं। किस मैकेनिज्म पे? ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के ऊपर खोल रहे हैं कि यहाँ वहाँ से बैठ के अभी यहाँ अकाउंट खोल रहे हैं। वो कैसे खोल रहे हैं? वो मैन्युअली जाता है वहाँ फॉर्म देने और फॉर्म साइन करके ठप्पे वेरीफाई करते हैं। ये इसी टाइप की मशीन इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कर रही हैं। नादरा का डाटा जो है, नादरा के ID कार्ड ओवरसीज़ के बन रहे हैं इन्हीं मशीनों के तहत, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के तहत, कि हम मैनुअल सिस्टम पे जा रहे हैं। यहाँ दुनिया के एग्ज़ाम्स जो है, बच्चों के एग्ज़ाम है, वो भी iPad और लैपटॉप से होना शुरू हो गए हैं। आप कहते हैं कि हम उस निज़ाम को ना उसी बैकवर्ड निज़ाम में रहे, क्यों रहे? उसका रीज़न ये है कि आज तक जो माफियाज थे उनके एक सिलेक्टेड एरियाज थे। पहले तो आप शुरू हो जाए मैन्युअली, आप अपना नाम बोर्ड चेंज करा देते हैं। मैं हूँ डिफेंस का और मेरा बोर्ड चला गया नाज़िमाबाद, ठीक है। दूसरा है कि वो झत्तों के बीच में आते हैं, वही फॉर्म लेते हैं, फॉर्म की पेटियाँ पहले मिल जाती हैं, ठप्पे लगते हैं, फॉर्म 45 जो है वो मिलता नहीं है आपस में, फिर तमाशा होता है और कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। हम कहते हैं ये रिस्क करते हैं, ये कहते हैं हम रिस्क है। अब एक चीज़ है जो मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली दोनों वेरीफाई करेगी। अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक में वोट मशीन में एक डाला है और वेरीफाई मैन्युअल भी एक हो रहा है, दोनों चीज़ें साथ साथ वेरीफाई होगी ना। आप उस मशीन पे नहीं सिर्फ आपका तकिया कर रहे हैं, तकिया कर रहे हैं। मसला क्या है आपका? मतलब क्यों नहीं आपको? मसला ये कि आप जीत नहीं सकते अगर ये सारी जगह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, आप क्यों बैकवर्डनेस का हिस्सा रहना चाहते हैं? आपका एतराज़ है क्या इस मशीन के ऊपर? ये स्मार्टफोन है, मेरे फैसल वाडा साहब कई कैल का है। ये मुझे बताएं, वहाँ 5% लोग जानते हैं इसको ऑपरेट करना। पाकिस्तान में 60 मिलियन है। नहीं, मैं सिर्फ मैं हम दोनों के हल्के की बात कर रहा हूँ। 5% लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, उस मशीन का जब प्राइम मिनिस्टर साहब इफ्तिताह करा था, 60-70 मिलियन स्मार्टफोन है पाकिस्तान में, 5% सुन ले होंगे। डिफेंस कलेक्टर नहीं, मेरे एरिया में नहीं है, पूरा पाकिस्तान डिफेंस कलेक्टर लाहौर नहीं है। आपके एरिया में लोग व्हाट्सएप नहीं यूज करते? ठीक है भाई, कितने % इस्तेमाल करते होंगे? 5% भी नहीं है। अच्छा, आप सुन लीजिए, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब इसके इफ्तिताह करा था, आपको याद होगा 4-5 आदमी उसके साथ खड़े थे, सर ये बटन दबाओ, सर ये बटन दबाओ, सर ये बटन दबाओ, ठीक है। अब मुझे बताओ, जब वोटिंग के वक्त एक बुजुर्ग मेरे हल्के का या पाकिस्तान भर की जो गुंजान आबादी है या जो गरीब आबादी है, वहाँ जो एक बुजुर्ग आएगा, उसको बेचारे को क्या पता कौन सा बटन दबाना है। अच्छा, अब वहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा वो कौन होगा, किसका एतमाद होगा, बताने वाला? आपका पोलिंग एजेंट? उसके अलावा $1.5 अरब बता रहा है इलेक्शन। पोलिंग एजेंट नहीं होगा आपका? होगा, वो बताएगा। वो कैसे बताएगा? पोलिंग एजेंट उधर बैठा होगा, मशीन यहाँ पड़ी होगी, उसको जाके उसको बताएगा कि भाई पहले ट्रेनिंग नहीं होगी। अच्छा, ट्रेनिंग कितने लोगों को? कि 8 लाख लोगों की। 8 लाख लोगों की नहीं है, तो 22 करोड़ है। 8 लाख लोग चाहिए जो अमला जो इस मशीन को कैरी करके वहां ले जाए और उसको सिस्टम करे। आप क्यों नहीं ट्रेनिंग? एक दो सवाल और फिर फैसल वाडा साहब से जवाब ले ले। उसके बाद ये जो बता रहे हैं कि इधर वोट बटन दबाएगा, इधर वोट निकलेगा। अगर इन दोनों में फर्क हुआ, मशीन है ना, मोबाइल है, इसके अंदर जो मर्जी में कर दो, इसका फैसला कौन करेगा? नंबर 1, ये मशीन खराब हो गया तो इसका अल्टरनेट क्या है, ठीक है। ये मशीन कौन कैरी करेगा, रिजल्ट किसके हाथ में होगा? या तो डब्बे जो ना खोले गए, या तो सील खोले गए। इस मशीन के अंदर तो बड़ा आसानी से फीड हो सकता है सारे मामले। नंबर 2, अच्छा, उसके अलावा ये बताए कि इतना अरसा अब ये वैसी, मैं कहता कुछ कम 18,000 अरब ये ले चुका है, IMF के सामने झोली फैला के बैठे हुए, ये पैसे कहाँ से आएंगे? और इतनी कम टाइम में, जो 1.5 साल रह गए टोटल इलेक्शन में, इस टाइम में ये ट्रेनिंग कैसे देंगे, पैसे कैसे मैनेज करेंगे, मशीनें कहाँ से लाएंगे, और ये सारे सिस्टम पूरा कौम को ये अवेयरनेस कैसे देंगे? कोई जवाब नहीं है। नंबर 1, 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के, क्या वो दूर हो गए? आज मेरे साथ जॉइंट जस्टिस कमेटी में इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी बैठा हुआ था, यही सवाल मैंने उनसे किया। मैंने कहा, सर आपके सामने 37 एतराज़ात आपने किया, वो क्या आपके खदशात दूर हो गए? कह रहे नहीं। मैंने कहा फिर? बोला आएंगे तो देखेंगे। तो मैंने कहा कैसे देखेंगे, अभी तो कानून बन गया। तो कानून बन गया तो पता क्या जवाब दिया? कानून मुल्क में बन गया ना, दहशतगर्दी नहीं होगी। हो रही कि नहीं हो रही? जवाब ये पूरे मीडिया ने, इलेक्शन कमीशन कह रहा है ये पूरे मीडिया के साथ है, लेकिन हम होने नहीं देंगे। नहीं, ये नहीं बोला कि नहीं होने दे, उसने ये बोला कि कानून तो बना हुआ है ना कि मुल्क में दहशतगर्दी नहीं होगी, फिर भी हो रही है।
تو یہ جو ووٹنگ کا مشین کا قانون بن گیا مگر اس کو ابھی ہم دیکھیں گے, اس کا یہ چیک مطلب کریں نہیں گے, ہے. ٹھیک, ہم چیک کریں گے. اچھا پھر میں نے سوال اسے کیا, یہ بتاؤ یہ آگے چلے گی بات آپ کی, وہ بیسک چیز تھی نا, انہوں نے جواب دیا کہ یہ مسئلے ہیں اس کے اندر, لوگ چیک کیسے کریں گے, بٹن کیسے ہوگا, پتہ کیسے ہوگا, کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی, کون سکھائے گا, کالونی میں کیسے ٹرائل ہوگا, ٹرائل ہوا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اسمارٹ فون آیا تھا, ہم استعمال کرنا آتا تھا, آ گیا. جب ایک اسمارٹ فون ہمارے ہاتھ میں آیا تو ہم کر رہے ہیں, تو مشین بھی ہاتھ میں آ رہی ہے, کہاں ہے ابھی آ جائے گی سر. دیکھیں اس کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل دیکھیں, موڈیلٹیز کے اوپر 36 نکات ہم نے الیکشن کمیشن کے لے لیے نا, 37 لے لیے ہم نے, ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. دیکھیں ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں, بیٹھ کے یہ سجیشن دے, ہم یہ کہہ رہے ہیں بیسک پرنسپلی ہم EVM پہ جائیں گے. اب اس کے اندر کیا موڈیلٹی سے بیٹھ جائیں صاحب, اس میں کوئی پرابلم کیا ہے؟ پاکستان کے 2-3 درجن بڑے شہروں میں, کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور, کوئٹہ ہے, ملتان, فیصل آباد, گوجرانوالا, ڈسکا, سیالکوٹ, ایبٹ آباد, ان شہروں میں ایک سے زیادہ جگہوں پر سرکٹ ہاؤس, گورنمنٹ ہاؤس میں مشین رکھیں, وہاں سپاہی کھڑے کر دیں جو آگے اس کو دیکھنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے, کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کر لیں گے سر, مجھے پتا ہو رہا ہوگا سر, یہ پلان کا حصہ. یہ کیا بات ہوئی, آپ گورنمنٹ کی طرف, میں تو مجھے کام نہ, آپ سجیشن نہیں دیں گے, پہلے سے پلان یہی کرنے والے ہیں, بالکل یہی. آپ نے جو نام بتایا, بندہ کھڑا ہوگا وہ بتائیں کہ بابا آپ کے ووٹ اتنے ہو گئے. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ٹیسٹنگ کے لیے اس کو رکھ دیں. بڑا آسان کام ہے, بڑا آسان کام ہے. اول تو میں یہ کروں کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے جوائنٹ سیشن ملتوی کر دیا, اسپیکر صاحب کو اختیارات دے دیا ہے, ہم تو یہی, آپ نے بلاول صاحب نے تقریر کی کہ بھائی آپ نے جو آپ کو اختیارات دیا گیا ہے, آپ نے ہمیں خط لکھا, ہم نے آپ کو جواب دیا, ہم ایگری ہے. پھر کیا ہوا, راتوں رات آپ نے میسج بھیج دیا, صبح جوائنٹ سیشن ہے, آپ کم سے کم ایڈجرن کر لیں. اس 5-6 گلاس پانی پیے اسپیکر صاحب نے, وہ صبح سے جو ہے نا وہ ڈپریشن کا شکار تھا, وہ غصہ اس میں مجھ پہ نکال دیا, کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے, یہ ابھی ان کے پاس ہے پختونخوا حکومت, ہاں 8 سال سے, یہ وہاں آزما لے, بلدیاتی الیکشن آ جائے گا پتہ. ہاں جی, کیوں نہیں کیا خیبر پختونخوا میں, کیوں نہیں کیا یہ ایکسپیریمنٹ؟ ابھی کریں گے نا, الیکشن ہونے والے. پورے پاکستان پہ آپ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں 8 سال سے آپ کی حکومت ہے, وہاں آپ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیوں نہیں چلائی؟ کیا پتا, ہم کر رہے ہوں. یہ کیا بات ہوئی, کیا پتا کریں, انٹروڈیوس کریں, جلدی کیا, ابھی تو 2.25 سال پڑے ہیں, ہو جائے گا سب کچھ. نہیں, الیکشن تو دسمبر میں ہو رہے ہیں نا, ابھی اگلے مہینے ہو رہے ہیں. نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں فیصل صاحب, آپ سیریسلی نہیں لے رہے, وہ ہم لیتے ہی الزام یہی ہے سر. الزام کیا آپ وی ڈونٹ ٹیک اپوزیشن سیریسلی, دیٹس دی ایشو نا. یہ اوور کانفیڈنٹ ہے. ہاں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ان کا الزام بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, تو ہے تو ٹھیک ہے, لیٹس سی. ابھی تک جو ہم اوور کانفیڈنس ہوتے ہوئے جو کرتے آ رہے ہیں وہ کرے جا رہے ہیں نا. کون سی نہیں ہوئی, آپ نے لیاقت بات صحیح کی تھی نا, یہ وہی بات کر رہے ہیں کیا کہ میں لایا گیا, مجھے لایا گیا, میں آئی نہیں ہوں. نہیں, اسے کلیئر کر دیا میرے شو پہ. وہ تو پھر بعد میں وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا نا, آپ لوگوں نے کرا دیا, آپ کا نام بھی لے لیا اس نے. اس نے کہا میں لے کے آیا. ہاں, آپ اتنے ڈس انٹرسٹڈ کیوں ہیں اس پوری چیز کے اندر, جبکہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اس کی ٹیسٹنگ ہونی چاہیے, ان کو نظر آنا چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں دیکھ لیں گے, کریں گے, یہ ہے 2 سال ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے ہم شو پہ کریں زیادہ اچھا رہے گا نا, مزہ آئے گا. ہاں, اس کا جواب شو پہ ہی لیں. نہیں, اگلے مہینے الیکشن شو پہ لیں, تو شو ہی چل رہا ہے. میں آپ سے ہی تو بار بار کہہ رہا ہوں سر, اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا ہم نے, انہوں نے ہمارے روڈ اٹکائے ہر چیز کے اوپر, اٹکانے کا کیا ہوا, کیا وہی ہوا, وہی جو ہم چاہتے تھے. ٹھیک ہے سر, ہم پاکستان کی تقدیر بدلنے اپنی تقدیر کے لیے نہیں آئے. اوورسیز پاکستانی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں ووٹ دیں گے, ان کو ڈر کس چیز کا ہے, اوورسیز پاکستانی ان کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن ہم تو ایک نیوٹرلٹی جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا, جو انہوں نے 3rd امپائر کرکٹ میں بھی بلایا, اس کو بھی یہی شور تھا, یہی سب باتیں تھی. آج وہ اس کا حصہ بت گیا. اب تو یہ کہ آپ ریویو میں جائیں تو وہ آپ کو 0.1% کی مسٹیک کی بھی یاد نہیں دیتے, ہو رہا ہے نا. اب اگر آپ ہیومنلی چیک کریں, اگر مجھ سے آپ پوچھیں کرکٹ کے بارے میں, جو مجھے تھوڑا بہت پتہ ہے, میں کہوں گا اگر بہت مائنیوٹ ہے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ میں نکل جانا چاہیے اسے. لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم ریویو کے اندر 0.0001% میں کریں گے. اس طرح آپ الیکشن کروا رہے ہیں, پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں جو لوگ اوپر آ کے بیٹھ رہے ہیں. آپ ابھی پختونخوا میں کریں, اگلے مہینے سے بلدیاتی الیکشن ہو رہا, آپ آزما کے دیکھ لیں, آپ کا صوبہ ہے, آپ کی حکومت ہے. دوسری بات نہیں, میری آپ سے گزارش پتہ کیا ہے, ہاں, آپ نون لیگ, مولانا, پوری پی ڈی ایم اور بھی کوئی درجن بندے کو جمع کر سکتے ہیں, وہ کریں, ہماری پارٹی کے بھی کچھ لے لیں. جو چیز کے لیے آپ روکنا چاہ رہے ہیں آج تک 3 سال سے, ہم کچھ بھی نہیں رک پا رہے اور وہ سب کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم آگے بھی یہی بندوق صاحب یہی کریں گے. ہمارے لیے آپ نہیں ہیں سیریس, ہم آپ کو اپوزیشن نہیں مانتے. زرداری صاحب کی بات یاد ہے آپ کو, جو کہا انہوں نے کہ آپ بیج لگا رہے ہیں کاٹے کو, اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے. چلے کوئی بات نہیں, آپ کو اس وجہ سے نہیں ملنے والا ہے, اگر ملک کی تقدیر بدل جائے اور مجھے ووٹ نہ بھی ملے, مجھے وہ بھی منظور ہے. میرے ملک کی آج بہتری ہو جائے, میری کرسی چلی جائے, میں اس کے لیے بہتر ہوں. میرا وزیر اعظم
چھوڑنے کو تیار ہے. آپ مجھے 2 چیزیں بتا دیں. میں آپ کے اور پوری اپوزیشن کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ کہتے ہیں جی ہم بہت برے لوگ ہیں, ہم نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا نا. آپ ایک شو میں آئیں, ابھی بیٹھ جائیں یا اگلے شو میں آ جائیں, آپ بتائیں کہ جی یہ ان کی ناکامی ہے اور ہم اس کو اس طریقے سے کامیاب کر سکتے ہیں. ابھی بتا دیتا ہوں, ابھی مجھے پہلے آپ بریک کے بعد مسلسل آپ نے ابھی بتا دیتا ہوں یہ کون سے مشکل کام ہے. ہم نے ثابت کری ہے. ڈالر جو ہے وہ آپ کیسے نیچے لائیں گے؟ پیٹرول کی پرائزز جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اوپر ہیں وہ آپ نیچے کیسے لائیں گے؟ پیٹرول آپ کے پاس ہے نہیں, سونے کو نیچے کیسے لائیں گے؟ نواز شریف صاحب کے دور میں پاکستان 119 نمبر پہ تھی کرپشن, اب 124 پہ چلی گئی. آپ کی جوڈیشری 128 نمبر پہ چل رہی ہے. اور بات یہ اور بات ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ثابت کیے نا. آپ کہتے ہیں مجھے گاڑی چلانے نہیں آتی, میں کہوں گا آپ چلا کے دکھائیں. چلے مشورہ تو دے دیں ان کو, یہ بتا دیں کہ اچھی گاڑی چلانے. ناظرین صحیح جگہ پہ آ گئے. یہ وہ چیزیں جس پہ روز ڈسکشن ہونی چاہیے, ہر پروگرام میں ڈسکشن ہونی یہی چاہیے کہ کیسے کریں گے چیز کو. چونکہ اب یہ سوال اٹھ گیا ہے, ابھی ہم بریک کے بعد اس پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کیا کریں گے ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. بریک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے وہ چند نقطے جو ہیں وہ تحریر کر دیے ہیں جو میرے ہاتھ میں ہیں, اور وہ نقطے وہ ہیں جہاں پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں بہت سا فرق ہے. چینی حکومت کہتی ہے 90 روپے کی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز میں اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ چینی 160-65 روپے کی مل رہی ہے. اب اس کو اپوزیشن کیسے 90 پہ لے کر آئے گی, 55 پہ. آٹے کی 20 kg کی جو بوری ہے حکومت کہتی ہے 1100 کی ہے, اس کا مطلب 55 روپے پر kg ہے. اپوزیشن کی بتا رہی ہے کہ 80-90 روپے پر kg مل رہی ہے. ڈالر جو ہے نواز شریف صاحب کے زمانے کے آخر میں 120 روپے کا تھا, اس وقت ڈالر 174-75 روپے کا ہے. اس کو اپوزیشن کیسے لے کر آئی گی نیچے. پیٹرول 144 روپے کا لیٹر ہے, یہ ایک زمانے میں 100 روپے پر لیٹر ہوتا تھا آج سے چند سال پہلے. آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتی ہے کہ ڈالر کو فری فلوٹنگ رکھیں, گیس بجلی وغیرہ سب کے ریٹس کو بڑھائیں, اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دے دیں, جتنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے لاسز کو ختم کریں, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ٹیکسز کو بڑھائیں. اور واشنگٹن کے کہتا ہے کہ چین سے پیچھے ہٹیں اور ہندوستان کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ کر لیں, ہندوستان کو سینٹرل ایشیا تک ایکسیس دیں, کشمیر پہ ان کی پوزیشن کو مانیں, ان کے بزنسز کو پاکستان میں انویسٹ کرنے دیں, سینٹرل ایشیا تک ان کو راستہ دیں. جناب مندو خیل صاحب کیسے کریں گے یہ سب چیزیں ٹھیک؟ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ فیصل واڈا صاحب نے سوال کیا کہ آپ کیسے کریں گے, تو پہلی بنیادی جاوید لطیف صاحب بھی آپ سن رہے ہیں. پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ فیصل واڈا صاحب تو یہ ایکسیپٹ کرے کہ وہ ناکام ہو گئے ان کی حکومت. ٹھیک تو مان رہے ہیں, آپ مان لیں کہ آپ ناکام ہو گئے. میں نے کہا ڈیبیٹ کے طور پہ ہم نالائق ہیں اور آپ بہت لائق ہیں, تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ ڈالر کو 140 روپے پہ کیسے لائیں گے, پیٹرول کو آپ کیسے 25 روپے کم کریں گے, اور مہنگائی کو کیسے نیچے کر دیں گے. مجھے صرف آپ پیٹرول کا بتا دیں اور صرف ڈالر کا بتا دیں اور آئی ایم ایف کا بتا دیں. اور چینی اور آپ نے جو آپ نے نہیں, آپ کے پہلی جو حکومت تھی جو ہمارے اوپر قرض وہ سن رہے ہیں, اور 15 سینٹ پہ جو الیکٹریسٹی کے کانٹریکٹ کر کے گئے جو 4 سینٹ میں مل رہی ہے 15 سال تک, ہمیں وہی لینی ہے, چاہے وہ ہمیں 1 روپے کی مل رہی ہے, ہمیں 15 روپے کی لینی ہے, جیسے کک بیک آج بھی چل رہی ہوں. میاں جاوید لطیف صاحب سن رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں یہ 2-3 چیزیں صرف کیسے ٹھیک کریں گے. میں کہوں گا جی آپ حکومت لے لیں, ہم چلیں. اس کے بعد جاوید لطیف صاحب بتائیں گے. پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے لون ہم نے اس وقت لی ہے ضرورت کہ آپ نے اس سے لون میں دیر کر دی جس سے آپ کا یہ معیشت سارا بیٹھ گیا. پہلی بنیادی بات تو یہ, اگر دیر نہ کرتے تو معاملہ ٹھیک, دیر نہ کرتے تو شاید نہیں. دوسری بات اب آپ آئی ایم ایف سے کیسے جان چھڑائیں گے نا مندو خیل صاحب, یہ تو ہم تو غلط ہو گئے نا. اب آپ سب غلط تھے, آپ لوگ سمجھدار لوگ, بتائیں آپ. ٹھیک ہے, نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر آنے والی حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا؟ آپ بھی آئی ایم ایف کے پاس گئے. دیکھیں ایک چیز بتاؤ, ایک ملک کی معیشت ابھی آپ کی اتنی اسٹیبل نہیں ہے, آپ کو قرض لینا پڑتا ہے تاکہ اس کو, ٹھیک ہے آپ بھی گئے آئی ایم ایف کے پروگرام کے پاس, ایک بات بتائیں, مشرف حکومت بھی گئی. آصف علی زرداری صاحب چائنا کے جو ہمارے پیچھے اس نے حساب لگایا کہ ہم نے دنیا کتنے دورے کر کے کروڑوں روپے خرچ کیے, کیا یہ $46 بلین کے جو انویسٹمنٹ, چلیں آپ نہیں دینا چاہتے جواب تو جاوید نہیں لائے نا, جواب تو یہی ہے, لائے کہ نہیں لائے. دوسری بات انہوں نے نیب کے نام پہ جو آنے اپوزیشن کو ڈرانے کے لیے اس نے تمام حکومتی مشینری بیوروکریسی کو انہوں نے ڈرایا, وہ سب کام چھوڑ کے بیٹھ گئے. نہیں وہ جاوید لطیف صاحب نام لکھ رہا ہوں پی سے, آپ کہتے ہیں میرا نام شروع ایم سے ہوتا ہے, تو میں آپ سے کہوں گا نا آپ مجھے لکھ کے دیں. آپ کہیں جی میں تو ان پڑھ ہوں, مجھے خود لکھنا ہے, تو میں کہوں گا مجھ سے جاوید لطیف صاحب کو پتا. جاوید لطیف صاحب یہ بحث ہو رہی ہے کہ شوگر آپ اپوزیشن کہتی ہے 160-65 کی ہے, حکومت کہتی ہے 90 کی ہے, آپ کیسے لے کر آئیں گے نیچے. آٹا آپ کیسے نیچے لے کر آئیں گے, ڈالر 174-75 پہ ہے, اسے کیسے 140 سے نیچے لے کر جائیں گے. پیٹرول 144 روپے پر لیٹر ہے, اس کو کیسے 100 روپے کا کریں گے. آئی ایم ایف کہتی ہے ڈالر کو فری فلوٹ کرو, گورنر اسٹیٹ بینک کو آٹونومی دے دو, یوٹیلیٹیز گیس بجلی کی قیمتیں بڑھاؤ, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے لاسز کو کنٹرول کرو. امریکہ کہتا ہے چین سے پیچھے ہٹو, ہندوستان کو انگیج کرو, اس کی بالادستی مانو, اس کے بزنسز کو سینٹرل ایشیا تک ایکسیس دو. کیا کریں گے سر, کیسے کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک ہو, کسی سے قرضہ لینا کوئی گناہ نہیں ہے. دنیا کی ریاستیں لیتی ہیں اپنی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے. پاکستان کے اندر بھی
IMF हो या दीगर कोई बैंक हो, उनसे आप लोन लेते रहे, मगर आप उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, प्रायोरिटी आपकी क्या है, असल चीज़ ये है। आप ये देखें कि हमने लोन लिया, हमने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भी उसको खर्च किया, अंधेरों से मुल्क को निकालने के लिए बिजली के कारखाने भी लगाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया पाकिस्तान को, हमने पाकिस्तान के अंदर जो कारखाने बंद थे उनको खोलने के लिए राह हमवार की, नए कारखाने भी लगना शुरू हुए। अब आ जाए कि इनसे जो आमदन होती है, जब कारखाने चलते हैं, जब धुआं निकलता है, तो फिर उसकी आमदन से आप वो कर्जा उतारते हैं। ये बात गलत है कि कर्जा लेना ही गलत है, ठीक, कभी ऐसा नहीं होता। दुनिया की बड़ी रियासतें वो भी कर्ज लेती है, ठीक है। मगर इन्होंने अब आप करेंगे क्या? है जो कर्ज लिया है बताएं कि वो खर्च कहाँ पे किया, और हमने जो कर्ज लिया मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाए जो बात, ये कहते हैं हम नालायक निकम्मे हैं, हमसे गलत हुआ, आप ठीक कैसे करेंगे? यार मैं डॉक्टर साहब, ये आपने पहले भी सवाल किया था, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका था, अब दोबारा दोहरा देता हूँ कि भाई हमारा दौर देखें, हमारे दौर में कोई बेहतरी थी, कर्ज भी ले रहे थे, लगा भी रहे थे, और पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो भी रही थी, ये भी सबको इल्म है। अब आ जाए जो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका कह रहा है कि चाइना से दूर हो और उसकी प्रायोरिटी है इंडिया, तो डॉक्टर साहब बात यह है कि जब आप अंदरूनी तौर पर कमजोर होंगे, तकसीम होंगे, मईशत डूब रही होगी आपकी, तो यकीनन कर्जा देने वालों की शराइत भी बढ़ेगी और ताकतवर लोग आपको अपना एजेंडा भी देंगे। आप ये वाडा साहब का जवाब देने दे, 1.5 मिनट 1 मिनट रहता है, बिकॉज इन्होंने सवाल उठाया था, मेरा सवाल नहीं था, ये ब्रेक से पहले आपकी लाइन कटी भी थी। जी वाडा साहब जवाब देते हैं, अब उन्होंने रेज कर दिए मियां जावेद लतीफ साहब ने। आप क्या रेज किया सर? वो कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत का देख लें, हमारी हुकूमत किस तरह की थी, आपकी हुकूमत किस तरह की, हम कर्जा भी लेते थे, ये हालात नहीं किया। सर इतने ज़बरदस्त लोग थे, फिर क्यों मफरूर क्यों है, इश्तिहारी क्यों है, फिर क्यों वहाँ ये एफिडेविट लगा के अपनी वीजे एक्सटेंशन मांग रहे हैं, क्यों ये कर रहे हैं काम? अगर इतने अच्छे लोग हैं, मैंने मुल्क में अच्छा ये जवाब नहीं इसका, ये क्या बात है? इसका जवाब ये बन सकता है कि आपको फौरी तौर पे IMF के पास क्यों जाना पड़ा अगर इनकी हुकूमत इतनी अच्छी थी। अगर मुझे आपको 4 सेंट की जो बिजली है, वो 15 सेंट की बिजली कॉन्ट्रैक्ट करके 15 साल में चले जाए, मुझे आज भी महंगी बिजली के कर्जे और उसका गवर्नमेंट बॉन्ड के तहत, गारंटी के तहत मुझे उनका वो कॉन्ट्रैक्ट चाहे मैं यूज करूं या ना करूं, उन कॉन्ट्रैक्ट का मैं क्या सॉवरेन गारंटी ये बात तो आपको पता थी, फिर कंटेनर पे बैठ के आपने क्यों दावे कि हम 3 महीने में नया पाकिस्तान बना लेंगे? मंदूखेल साहब, जैसे हम आप लोगों को अपोजिशन को थपकी लगाते हैं ना यूं करके और अपना काम कराते हैं ना, आप काम कराते हैं, हम सिर्फ उसी तरफ लेके जा रहे हैं। आपको यूं करेंगे, ये सारी आप सारे के सारे आप ये सारी चीजें आपके सामने थी, कर्ज भी वापस करना है, सब करना है, फिर आपने 3 महीने वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। फैसल वाडा साहब का, मंदोखेल साहब का, मियां जावेद लतीफ साहब का बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब की बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ कम से कम 1-2 दिन तक खुश इस चीज़ पर रहना चाहती है कि जिन कवानीन का रास्ता रोक के रखा था ऑपोजिशन ने 60 के करीब, हमने उन्हें मंजूर करा लिया है। ऑपोजिशन ने हमारा रास्ता रोका, ऑपोजिशन नाकाम हो गई है। आगे क्या होगा ये आने वाले दिनों में साबित होगा। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।